वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत अहम समाअत चल रही है इलेक्शंस के हवाले से। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने उनको ब्रीफिंग दी गई थी एक दिन पहले डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, जिसमें कहा गया था कि इलेक्शंस जो हैं उसके लिए सिक्योरिटी फराहम नहीं हो सकती और भी बहुत से सिक्योरिटी के मसाइल हैं। उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने समाअत की इस सारे मामले पे। उन्होंने कहा कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से सामने आई है तफसीलात, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते और ना वो इलेक्शन कमीशन की रीजनिंग को उन्होंने कहा एक्सेप्ट करते हैं। वो बेसिकली देख ये रहे थे कि जो उन्होंने तारीख अनाउंस की थी उसके ऊपर इलेक्शन जो हैं अब क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि रकम जो है अभी तक स्टेट बैंक ने या हुकूमत ने जो है वो जारी नहीं की। और इसी के दौरान एक और पिटिशन भी एक्सेप्ट की सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता दिन, और फिर सब जमातों को आज सुबह बुला भी लिया सुप्रीम कोर्ट में कि बैठकर अब मामला तय करें और 1 तारीख के ऊपर इलेक्शंस करवाएं। आज तकरीबन सभी जमातें जो थीं उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, अपने स्पोक्स पर्सन जो हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट भेजा। तकरीबन सब ने वहीं एक ही बात की कि सब बैठ जाएंगे, ईद के बाद सब सियासी लीडर्स जो है इकट्ठे हो जाएंगे, मुज़ाकरात करेंगे और उसमें से कोई तारीख जो है वो निकल आएगी। तारिक बशीर चीमा साहब हों चौधरी शुजात साहब की तरफ से, साद रफ़ीक साहब PMLN की तरफ से, शाह महमूद कुरैशी साहब, कमर ज़मान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन सब ने तकरीबन इस तरह की गुफ्तगू की और कि हम गुफ्तगू करेंगे और बात करेंगे और उससे मसले का हल निकल आएगा। फिर भी जो चीफ जस्टिस साहब हैं जिन्होंने सबको बहुत वेलकम किया और उन्होंने बहुत जेनरसली इस बात का जिक्र किया कि सब आए सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने फिर भी 4 बजे दोबारा समाअत कॉल की। उन्होंने कहा कि ईद से पहले इस मसले को हल करना ज़रूरी है, आप सब जाएं, आपस में बात करें और 4 बजे ही हमें बताएं। वो समाअत जो है अभी उसका इंतज़ार है। कहा जा रहा है कि कुछ ताख़ीर हो गई है। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है अलबत्ता अभी तक नहीं माने। उनकी तरफ से थोड़ी देर पहले भी इस तरह की बात आई है कि वो बिल्कुल इत्तफाक नहीं करते, ना उनका ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में पढ़ना चाहिए और ना वो इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन करें हसीब भट्टी साहब, नुमाइंदा हैं डॉन न्यूज़ इस्लामाबाद और सुप्रीम कोर्ट में ही मौजूद है। वेलकम टू द शो हसीब भट्टी साहब। जी सर, बताएं वहाँ क्या सूरत हाल है? देखिए, आज सुबह वैसे तो JUI के अलावा तमाम सियासी जमातें, जिसमें जमात इस्लामी के अमीर जो है उनकी सबसे लंबी तकरीर थी, जिसे कहा जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा, और उन्हीं की जो पॉइंट्स थे जो उसके ऊपर ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो जुलाई का एक टाइम दिया था, चूंकि उसमें ये कहा गया था कि जी गंदम की कटाई और हज के हवाले से टाइम इलेक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता इन दिनों। तो उसके बाद चीफ ने एक सजेस्ट किया था, उन्होंने कहा था कि दिस इज नॉट माई ऑर्डर, जस्ट सजेशन। आप इसके ऊपर फिर तमाम सियासी जमातों को ये कहा गया कि जी आप लोग जाएं और पूछें आप लोग इस हवाले से क्या करना चाहते हैं। तो जिस पर जो उस वक्त मौजूद थे कमर ज़मान कायरा, फारूक नाइक, तारिक बशीर चीमा, इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, ये तमाम लोग, अयाज सादक, साद रफीक, इसके अलावा ये तमाम लोग जो मौजूद थे। हसीब भट्टी साहब, ये बताएं कि इस वक्त क्या सारी जमातों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट? इस वक्त ताखीर क्या है समाअत में? देखिए, मैं इस वक्त आपको ये बता सकता हूँ कि सिर्फ शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी बैठे हैं PTI के। इसके अलावा बाकी किसी भी सियासी जमात का कोई भी रहनुमा जो सुबह यहाँ पर मौजूद थे नहीं है। लेकिन इस वक्त जो हमारे जराए बताते हैं कि वो सिर्फ फारूक नाइक जो है अटॉर्नी जनरल के साथ चीफ जस्टिस के चैम्बर में मौजूद है, और वो कुछ हुकूमत की इस वक्त को मीटिंग चल रही थी, उस हवाले से आगे मजीद इस गुफ्त शनीद के लिए वक्त लेना चाह रहे हैं। लेकिन अदालत ने वो कोर्ट रूम के अंदर भी उन्होंने कहा था कि जी हमें ईद के बाद का वक्त दें, क्योंकि हम मौलाना से भी बात करनी है, इसके अलावा जो मक्सी है उनसे भी बात करनी है। तो कोर्ट ने कहा था कि नहीं, अगर कल ईद ना हुई तो हम कल भी कोर्ट दे सकते हैं, और फिर कोर्ट ने कहा कि आज ही करें बात इसके ऊपर, क्योंकि वक्त जो है वो बड़ा कम है, बहुत टाइम जाया हो चुका है। लिहाजा आप अपने उन्होंने कोर्ट ने फिर इनको 1 जुलाई का टाइम भी
सजेस्ट कर दिया था कि इसके अंदर ये इसके ऊपर सारे कंसेंसस बना के आए ताकि पूरे मुल्क के जी अंदर भट्टी साहब, क्या कोई मुझे बताएं कि क्या कोई है कि आज ही अब इस पे जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट देगी, या कोई चांस है कि वो हुकूमती इत्तेहाद को थोड़ा वक्त और दे दे? मुझे वैसे तो इन्होंने 27 का टाइम दिया हुआ था, जो कल का ऑर्डर था उसके अंदर 27 तारीख को दोबारा हियरिंग होनी है इस केस की, लेकिन ऑर्डर ऑफ द डे वो तो आएगा जरूर, वो रोज ही आता है, रोज का। लेकिन आज जो डेवलपमेंट अभी तक की जो डेवलपमेंट है उस हवाले से जो ऑर्डर ऑफ द डे होगा उसमें पता चलेगा कि कोर्ट इसके बाद क्या करना चाहती है, हुकूमत की क्या प्ली थी कोर्ट के सामने, जो इन चैम्बर जो अगर मुलाकात कोई हुई है तो उसके अंदर उनकी क्या प्ली थी, उन्होंने क्या बताया कि वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन जो सोर्सेज बताते हैं वो यही है कि हुकूमत चाहती है कि उन्हें कुछ वक्त मिले, उन्होंने कोर्ट के अंदर बहुत शुक्रिया हसीब भट्टी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा, विल बी राइट बैक, और फिर हम मईशत के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे मईशत के हवाले से। IMF का जो प्रोग्राम है उसका अभी तक कोई हमें तफसील नज़र नहीं आ रही, कोई डिटेल सामने नहीं आ रही कि वो कब तक मुकम्मल होगा। इसहाक डार साहब जो हैं वो कह चुके हैं कि सऊदी अरेबिया की तरफ से, UAE की तरफ से जो है कमिटमेंट्स वो हमारी पूरी हो चुकी हैं, मगर फिर भी IMF के जो खदशात हैं हम कह सकते हैं, या रिजर्वेशंस हैं, और वो वहीं की वहीं हैं। पिछली दफ़े भी उनसे जो मुज़ाकरात हुए उसके बाद उन्होंने ये क्लियर किया कि उनको अभी भी शायद सवालात हैं उनके कि हम पॉलिसीज़ को कितना मेंटेन कर पाएंगे और उनको किस हद तक सस्टेन कर पाएंगे। और इसका ताल्लुक ऑब्वियसली बहुत से लोगों के ख्याल में हमारी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसके साथ है, कि अगर हुकूमत जल्द ही तब्दील हो जाए तो शायद फिर एक दफ़े पॉलिसीज़ जो है वो भी तब्दील हो जाए, IMF के प्रोग्राम को फिर एक दफ़े डीरेल कर दिया जाए, क्योंकि पिछले साल में कोई तकरीबन 2 दफ़े हमने ये होते हुए देखा। मगर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पर भी अभी सवालात उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि $6 बिलियन अरेंज करना था, मगर सऊदी अरेबिया और UAE की कमिटमेंट्स डाल के अभी सिर्फ 3 बिलियन का बना है। अब बाकी जो है वो कमर्शियल बैंक से लोन करना है। इसके अलावा सवालात अभी तक IMF जो है वो पेट्रोल सब्सिडी के हवाले से भी उठा रहा है, उसके ऊपर भी कन्फ्यूजन है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा कि इसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर कुछ दिन पहले फिर ये इत्तला आई कि वो उसको रोल आउट करने जा रहे हैं। बहुत कन्फ्यूजन है इस सारे मामले पर। इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इस्माइल साहब, साबिक वजीर खजाना। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। जी डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अब IMF के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें अब सर क्या हर्डल्स रह गए हैं? अभी भी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग में 6 में से सिर्फ 3 बिलियन अरेंज हुए हैं, 3 बिलियन का मसला रहता है, या जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से या पॉलिटिकल ट्रांजिशन की वजह से तब्दीली आ सकती है हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी में, वो IMF के लिए एक मसला है? जी, मेरे ख्याल से जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है उसका एक बड़ा मसला है। 3 बिलियन अरेंज हुए हैं, 1 बिलियन का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मेरे ख्याल से और इंतजाम कर लेगी थ्रू वर्ल्ड बैंक एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक वगैरह, या हमारे जो डोनर कॉन्फ्रेंसेस थी उसका, वो IMF आई थिंक एक्सेप्ट कर लेगा। इसके अलावा अभी 2 बिलियन की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग कम है, और वो एक बड़ा मसला है। आई डोंट थिंक कि पॉलिटिकल चेंज से कोई ताल्लुक है इसका, बिकॉज ये तो प्रोग्राम वैसे ही जून तक खत्म हो रहा है, तो पॉलिटिकल चेंज तो जो भी होना है वो उसके बाद होना है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपकी मईशत को ज़रूर नुकसान पहुंचाती है, लेकिन पॉलिटिकल चेंज का IMF प्रोग्राम से ताल्लुक नहीं है। जो दूसरा IMF का मसला है बिसाइड्स द एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, जो कि एकदम अपेरेंट है, जो रज़ा बाकिर साहब ने कल बात की है गालिबन प्रिंसटन में, कि एक ट्रस्ट डेफिसिट भी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, कि वो समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जब आप पैसे देंगे तो फिर वो राह रात से हट जाएगी, और इस राह से जिससे IMF का एग्रीमेंट हुआ है उससे हट जाएगी। तो एक ये ट्रस्ट डेफिसिट है, और दूसरा जो है वो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है। डॉक्टर साहब, ट्रस्ट डेफिसिट जो आप कहते हैं हुकूमत पाकिस्तान से है, तो क्या आप जो इस वक्त
PDM کی حکومت ہے, جو اب کے فائنانس منسٹر ہیں, ان کا از اٹ لمیٹڈ ٹو دیم, یا آپ کے خیال میں ریاست پاکستان سے ہے, ان دا سینس کہ ان کے خیال میں جو بھی حکومت آتی ہے وہ ڈیریل کر دیتی ہے پروگرام کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ان کا مسئلہ جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان سے ہے, کیونکہ آپ جیسا جانتی ہیں کہ پچھلے تقریباً 2.25 سال میں 3 مرتبہ حکومت پاکستان نے IMF سے کیے ہوئے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے. بجٹ پیش کرتے ہوئے شوکت طرین صاحب نے لاسٹ ٹائم کی تھی, ایک بڑا ایکسپینشنری بجٹ دے دیا تھا جو آپ نے بھی اس وقت نوٹ کیا تھا. اس کے بعد شوکت طرین صاحب نے جب IMF نے پیسے دیے فروری میں, تو اس کے بعد واپس خلاف ورزی کری اور پیٹرول اور ڈیزل پہ ایک بڑی سبسڈی دے دی. اور پھر اس بار جب IMF نے پیسے دیے اور مجھے ہٹایا جب, اور اسحاق ڈار صاحب کو لے کر آئے, تو وہ بھی پیچھے ہٹ گئے. تو یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ تو پورے گیمٹ پہ ہے, پوری حکومت پہ ہے. لیکن پھر جو ڈار صاحب کے بیانات آ رہے ہیں, اور جو شروع میں جب انہوں نے تواتر کے ساتھ باتیں کی ہیں جو کہ بیسک اکنامکس کے بھی خلاف تھی اور IMF سے ہمارے معاہدے کے بھی خلاف تھی, تو اس کے بعد بھی وہ ایک اور بھی میرے خیال سے اس سے بھی کچھ فرق ہے. بالکل صحیح جی. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب سے, اور ہم ان سے بات کریں معیشت کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب ویری کوئکلی, پیٹرول سبسڈی کے حوالے سے بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. اس پہ تو لگتا ہے کہ حکومت میں بھی کنفیوژن ہے. ایک دو سٹوریز آئیں کہ IMF کے ساتھ جب مذاکرات ہو رہے تھے تو فائنانس منسٹری کے لوگوں نے کہا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم اس کو رول آؤٹ ہی نہیں کر رہے. اس کے بعد پھر اطلاع آئی کہ وہ حکومت اس پر کام کر رہی ہے. آئی مین سر, واٹ از ہیپننگ ہیئر, اور اس کا کتنا اثر پڑتا ہے اس قسم کی کنفیوژن کا بھی IMF کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں؟ جب یہ اسکیم لائی گئی تھی اور یہ بتایا گیا تھا کہ اس کے اوپر کوئی ایڈیشنل سبسڈی نہیں ہوگی, لیکن جو سبسڈی آپ موٹر سائیکل والوں کو یا چھوٹی گاڑی والوں کو دیں گے, یہ چھوٹی گاڑی والوں سے ہی اور بڑی گاڑی والوں سے آپ پیسے لے لیں گے. لیکن اس وقت بھی یہ اسکیم جو تھی وہ پوری پریپیئر نہیں تھی. خود وزیر صاحب نے فرمایا تھا, مصدق صاحب نے, میرے دوست ہیں, بھائی ہیں, کہ 6 ہفتے ابھی کام میں باقی ہیں. لیکن حکومت نے اس کا پرچار شروع کر دیا, اور IMF سے فائنانس ڈویژن نے ابھی بات نہیں کی تھی. ظاہر ہے اگر آپ 300 ارب روپے کا ایک پروگرام ہے جس کے اندر آپ آدھے پاکستانیوں کو سبسڈائز اسکول بیچ رہے ہیں اور آدھے پاکستانیوں کو مہنگا, تو اس کے معیشت کے اوپر کافی افیکٹس آتے ہیں. تو IMF سے بات کرنا ضروری تھی, وہ انہوں نے نہیں کی تھی. میرا یہ خیال ہے کہ فائنانس منسٹری کے آفیشل بہت زیادہ کین نہیں ہیں, کیونکہ IMF نے بہت سارے سوال اٹھائے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑے گا امپورٹ بل کے اوپر, اس سے کیا فرق پڑے گا آپ کی سبسڈیز کے اوپر, آپ کی کنزمپشن کے اوپر, سیلز ٹیکس وغیرہ اور PDL وغیرہ کے اوپر. تو کیونکہ IMF نے کافی سوال اٹھائے ہیں, اور جو میں آپ سے بات کر رہا تھا مسٹرس کی, کہ IMF کو مسٹرس یہی تھا نا کہ جس دن ہم ان کو پیسے دیں گے اس کے دوسرے دن یہ اسکیمیں دینا شروع کر دیں گے. یہ اسکیم تو چلو حکومت کہہ رہی ہے کہ فنڈڈ ہے, لیکن وہ انفنڈڈ اسکیمیں دینا شروع کریں گے. اور آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ فنڈڈ اسکیمز بھی ہوتی ہیں, وہ بھی شروع ہوتی ہیں, تو کچھ عرصے بعد وہ انفنڈڈ ہو جاتی ہیں. بولتے ہیں اچھا یار اگلے مہینے بڑی گاڑی والوں سے زیادہ پیسے اگلے مہینے لے لیں گے, اس مہینے آپ مراد دینا شروع کر دیں. تو IMF کا ظاہر ہے کہ جو شکوک و شبہات تھے اور مزید اس میں جان آئی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آج کل آپ بہت معیشت کے اوپر اوور آل گفتگو کر رہے ہیں, اور آپ کے 1% کی جو آپ نے ایک ڈیبیٹ شروع کی تھی اس پہ ابھی بھی بات ہو رہی ہے. سر اب یہ جو پاکستان کے اندر اوور آل اب معیشت کا مسئلہ ہے, آپ سب کہتے ہیں کہ یہ IMF کا پروگرام اگر ختم بھی ہو گیا ہمیں امیجیٹلی دوسرے IMF کے پروگرام میں جانا ہے, ہماری جو فنڈنگ ریکوائرمنٹس ہیں اگلے 3 سالوں کی, وہ کہیں سے بھی ملک کے جو ریسورسز ہیں وہ پورے نہیں ہو سکتے. سر ویئر آر وی ہیڈڈ؟ آفر صاحبہ دیکھیں, ہم ایک ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ پاکستان کے اندر گورننس جو ہے وہ بہت زیادہ ویک ہے. پاکستان کی معیشت جو ہے اب وہ کمزور ہو گئی ہے دونوں لحاظ سے, حکومتی لحاظ سے. حکومت کی اقتصادی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے, اور جو مہنگائی ہوئی ہے اس سے عوام کی بھی کمر ٹوٹ چکی ہے. جو
جو قرض ہم لے چکے ہیں پچھلے 75 سالوں میں، بالخصوص ہر حکومت میں ہی اس صدی میں بالخصوص، اس کی وجہ سے اب کو جو قرض لوٹانا ہے ڈاکٹر صاحب معاف کریے گا، میں آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں، معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں. پلیز ٹیل می کہ جب ہم نے یہ سارا قرض جو ہے یہ 75 سال کے اوپر لیا ہے، یا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو مشرف صاحب کا وقت تھا اور اس کے بعد تھا، اس وقت ریاست کی جو ایکسپینسز تھے اتنے بڑے ہیں کہ تب بھی بہت زیادہ قرض لیا گیا ہے، اور از اٹ ایونلی اسپریڈ آؤٹ فرام دا بگننگ؟ جب مشرف صاحب چھوڑ کے گئے تھے، میں نمبرز آپ کو دے دیتا ہوں پھر آپ ججمنٹ کر لیجئے گا. مشرف صاحب کا جب وقت تھا تو 6,000 نہیں سر، ارب آپ روپے بتائیں، ہمارا. ہم آپ کی ججمنٹ اس وقت سننا چاہ رہے ہیں. جی مشرف صاحب کا جب وقت تھا تو اس وقت 6,000 ارب روپے ہمارے اوپر قرض تھا. جب پیپلز پارٹی چھوڑ کے گئی تو 14,000 ارب روپے قرض ہو گیا تھا، تو 8,000 ارب انہوں نے بڑھایا. جب مسلم لیگ چھوڑ کے گئی تو تقریباً 25,000 ارب روپے قرض ہو گیا تھا، 10,600 ارب روپے مسلم لیگ نے بڑھایا. پھر جب پی ٹی آئی 4.25 سال کے اندر چھوڑ کے گئی تو 45,000 روپے 44,000 ارب روپے قرض ہو گیا تھا، تو 18-19,000 پی ٹی آئی نے بڑھایا. تو سب سے زیادہ قرض اگر دیکھا جائے ایبسولوٹ ویلیو میں تو پی ٹی آئی نے بڑھایا ہے. لیکن پھر اس پہ میں آپ کو ذرا سی اس کی، کیونکہ اب ذرا کہ روپے کی اور ڈالر کی وہ ویلیو فرق ہو جاتی ہے، اکانومی کی سائز کا فرق ہو جاتا ہے. ایک چیز مشرف صاحب کے زمانے میں یہ ہوئی تھی کہ مشرف صاحب کو بہت سارے لوگوں نے بہت سارے بیرونی قرضے معاف ہوئے تھے یا ان کو ریلیکس کیا گیا تھا کیونکہ ہم وار آن ٹیرر میں شامل ہوئے. اس وار آن ٹیرر کے نقصانات جو ہے وہ آج تک واقع ہیں، اور آج بھی اگر ہماری برآمدات نہیں بڑھ رہی تو اس میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ قصوروار جو ہے وہ وار آن ٹیرر ہے. اور لیکن اس کے علاوہ ہم نے بہت ساری غلط اکنامک پالیسیز کی ہیں جس کی وجہ سے آج ہم یہاں کھڑے ہیں. اس وقت جہاں کھڑے ہیں، جس نے بھی قرض لیا، اس وقت جہاں ہم کھڑے ہیں یہاں پر ہم کو تقریباً اس سال جو ہے وہ 5,500 ارب روپیہ جو ہے وہ قرض واپس کرنا پڑے گا، جس میں 14-15 ارب ڈالر ہیں، 16 ارب ڈالر پاکستانی روپے میں، اور تقریباً آپ سمجھ لیجیے کہ ہم کو ہر سال اب 25، یہ تو قرض، یہ تو سود دینا پڑے گا. اس کے علاوہ 25 ارب ڈالر ہر سال ڈیو ہوں گے، یہ اصل واپس کرنا ہوگا. اب وہ 25 ارب ڈالر ہمارے پاس نہیں ہے، اور وہ اسی صورت واپس کر سکتے ہیں جس صورت ہم اب تک کرتے آ رہے ہیں، وہ یہ کہ ایک ملک سے قرض لے کے دوسرے ملک کو دے دو، ایک ادارے سے قرض لے کے دوسرے ادارے کو دے دو. اب جب کہ دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان نے بہت قرض لے لیا ہے، دنیا میں ڈیٹ کرائسس ہو گیا ہے، قرض کا ایک پیچیدگی ہو گئی ہے، بحران ہو گیا ہے، اور قرض ملنا مشکل ہو گیا ہے، تو ہم پاکستان کی معیشت پھنس گئی ہے. اب ہم کو پاکستان کو، جو ہم ری امیجننگ میں بات کرتے ہیں، اس کو ایک اثر نو ہم کو سوچنا پڑے گا کہ ہم اپنے ملک کو کہاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں. اگر ہم پاکستان میں آدھے بچوں کو تعلیم سے دور رکھتے ہیں، اگر ہم پاکستان میں 60% بچوں کو یا اسٹنٹڈ رکھتے ہیں یا ویسٹڈ رکھتے ہیں، تو وہ پاکستان کبھی بھی خوشحال نہیں ہو سکتا، کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. ڈاکٹر صاحب، بٹ اب اتنے زیادہ مسائل ہیں، اور جو جیسے آپ نے بھی مہنگائی کا ذکر کیا، تو سر اب یہ سب کچھ ایک ساتھ میں تو ہو نہیں سکتا. نہ جیسے آپ نے کہا ریاست میں بھی اب شاید اتنی کیپیسٹی بھی نہیں ہے کہ وہ ایک دم بہت کوئی زیادہ تبدیلیاں کر لیں معیشت کے اندر. سو ہاؤ ڈو وی گو اباؤٹ اٹ اسٹیپ بائی اسٹیپ؟ دیکھیے آفر صاحبہ، کیونکہ ریاست کا اس جگہ پہ ہم پہنچ گئے ہیں، یہ کرائسس جو ہے، یہ جو دشواری ہے، یہ ایک ہم کو موقع اللہ میاں نے دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنوار لیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں اور اپنی راہ کو درست کر لیں. ہم غلط راہ پہ جا رہے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میں نے اور شاید عباسی صاحب نے بتدریج یہ بات کی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ہر ڈویژن کو صوبہ بنا دینا چاہیے، اور اسی جملے میں ہم ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ صوبے مزید نہیں بنانے تو کم از کم آپ ڈیوالو کر دیں پاور کو لوکل لیول پہ. اب لوگ جو ہیں وہ کچھ آئیڈیولوجیکلی ریزن سے شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں، ہم صوبے نہیں بننے دیں گے. آپ ایوب خان کی بات کر رہے ہیں، 1 یونٹ کی بات کر رہے ہیں، جو کہ ہم نہیں کر رہے. ہم تو 36 صوبوں کی بات کر رہے ہیں. لیکن ہماری جو سیکنڈ پارٹ آف دا سینٹینس ہے، جملے کا جو ہمارا دوسرا حصہ ہے، اس پہ کوئی دھیان نہیں دیتا، جس میں ہم کہتے ہیں کہ یار اگر آپ کو صوبے نہیں بنائے ہیں، نہ بنائیں، لیکن لوکل گورنمنٹس کو امپاور کر دیں تاکہ گورننس افیکٹو ہو جائے. اب 75 سال میں تو آپ یہ نہیں کر سکے. آپ نے 50 سال کی ابھی سالگرہ منائی ہے آئین کی شک کہتی ہے کہ آپ جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کو یہ امپاور کر دے. آپ نہیں کر پائے. اب آپ یہ مجھے بتائیے کہ لاہور میں بیٹھے ہوئے ایک بیوروکریٹ کو کیا رحیمیہ خان میں اسکول چلانی چاہیے یا اٹک میں اسکول چلانی چاہیے؟ کیا یہ زیادتی نہیں ہے کہ ہم غریب بچوں کو، جو ایوریج بچہ پاکستان میں آدھے بچے اسکول نہیں جاتے، اور جو اسکول جاتے ہیں جو حکومت کی اسکولوں میں، وہ میتھ اور سائنس میں فیل ہو رہے ہیں.
یا ان کے پیرنٹس کو اسکول بورڈ پہ نہیں ڈالنا چاہیے. ہم جب بات کرتے ہیں کہ یار جتنے پیسے آپ خرچ کر رہے ہیں اسکولوں پہ اتنا پیرنٹس کو آپشن دے دیں کہ وہ چاہے تو حکومت کی اسکول میں ڈالے یا وہ پرائیویٹ اسکول میں ڈالے, آپ اتنے پیسے آپ دے دیجیے اس بٹ کو. سر یہ اس کے لیے تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے نا. آپ تو اگر مطلب کہ آپ اگلی دفعہ آئے کہیں کوئی پوسٹ ملی تو فائنانس منسٹر ہوں گے. یہ تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تو پتہ نہیں یو نو کب موقع ملے گا. اینی تھنگ ایلس, are there smaller steps that can be taken? دیکھیے واؤچر اسکیم کرنا تو آلریڈی پنجاب میں بھی ہوا ہے, سندھ میں بھی پائلٹ ہوا ہے, یہ تو کوئی نہیں روکتا ہے آپ کو. اور کون سی آپ کو لوکل گورنمنٹ کو امپاور کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں. آئین تو یہ کہتا ہے, ہم عمل نہیں کرتے. چاروں صوبے کے اندر ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ جو تینوں بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, پیپلز پارٹی, وہی تو کہہ رہی ہوں نا کہ وہ بناتی نہیں ہے لوکل گورنمنٹس, اور بناتی بھی ہیں سپریم کورٹ کے آرڈر کے نیچے تو وہ پاور ہی نہیں ان کو دیتی. تو یہ تو پھر ٹاپ ڈاؤن مسئلہ ہے نا. اب یہ کون سی جمہوریت ہے جس میں یہ پارٹیاں الیکشن سے بھاگ رہی ہیں, لوکل باڈیز کے الیکشن نہیں کراتی ہیں, ان کے پاور سلب کرے ہوئے ہیں اور ان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی ہیں. اب یہ نہیں, وہ تو اب نیشنل اسمبلی کے الیکشن نہیں کروانا چاہ رہے, پروونشل اسمبلی کے الیکشن نہیں کروانا چاہ رہے. آپ کے تو لوکل گورنمنٹ الیکشنز کی بات کر رہے ہیں, یہاں تو کوئی بھی الیکشنز ہے. میڈم آپ نے جو سوال مجھ سے پوچھا تھا, اگر آپ مجھے اجازت دیں میں تو اس کا جواب دے رہا ہوں. آپ نے کہا کیا اسٹیپس کرنے چاہیے, میں آپ کو اسٹیپس بتا رہا ہوں. اب اگر آپ کو اس پہ یہ بات درست ہے کہ دشواری ہے, لیکن دشواری ہے ناممکن تو نہیں ہے, ہم کو ہی کرنا ہے نا, اور کون آ کے کرے گا. پوری دنیا میں نہیں ہوتا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کو امپاور کرتے ہیں. پوری دنیا میں بچوں کو تعلیم نہیں دی جاتی ہے کیونکہ ہمارا سسٹم فرسودہ ہے اور ہم بچوں کو جاہل رکھے ہوئے. تو کیا زندگی بھر بچوں کو جاہل رکھیں گے؟ اگر یہاں پر 40% بچہ اسٹنٹڈ ہے تو ہم کیا یہ کہہ کے ہاتھ کھڑے کر دیں گے کہ نہیں پاکستان ہے, ہم یہ ٹھیک نہیں کر سکتے. پاکستان امیر ہوگا جب کریں گے. بھائی امیر کب ہوگا؟ جب سر پہلے بٹ ہمارے جو فنڈنگ کا مسئلہ ہے وہ صرف لوکل گورنمنٹ سے تو حل نہیں ہوگا نا. میری بہن اس طرح سے شروع کر رہے ہیں. آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا مسئلے, میں نے آپ سے گزارش کی جو میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ چادر جی دیکھ کے میں کہہ رہی ہوں آگے بھی تو چلے نا سر, لوکل گورنمنٹ سے آگے بھی تو چلے نا, اس سے ہمارے فنڈنگ کے مسئلے تو نہیں حل ہوتے. کیونکہ اس پہ آپ سوال کر رہی تھی اس لیے میں رکا ہوا تھا. اسکول واؤچر کی میں نے بات کی, میں نے ہر جگہ پہ بات کی ہے کہ ہم کو اپنی چادر دیکھ کے پیر پھیلانی ہے. ہم کو اپنے بجٹ پروسیس کو دیکھنا ہے انکلوڈنگ دی NFC ایوارڈ, اور ہم کو فیڈرل فسکل ڈیفیسٹ کو کم کرنا ہے تاکہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہم کو روپیہ اور ڈالرز کے اندر جو ہے وہ کوئی اس کے اندر مارکیٹ کے میکینزم میں خلل نہیں ڈالنی چاہیے, جس سے کہ ابھی جیسا ہم دیکھ رہے ہیں کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کم ہو رہی ہے, انڈسٹریل پروڈکشن کم ہو رہی ہے. ہم کو امپورٹ پہ کوٹے نہیں کرنے چاہیے, فری ٹریڈ کرنا چاہیے. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہم کو 15% ٹیکس ٹو GDP کرنا چاہیے, جس میں اگین لوکل گورنمنٹ کی بات کروں گا اگر آپ اجازت دیں گی کہ 15% ٹیکس ٹو GDP جب ہوگا جب آپ ایگریکلچر کے اوپر سے بھی ٹیکس لاگو کریں گے, ایگریکلچر پہ, سروسز سیکٹر دکانوں پہ بھی ٹیکس لاگو کریں گے, اور پراپرٹی ٹیکس جمع کریں گے, اور لوکل اور پروونشل گورنمنٹس کو بھی اجازت دیں گے کہ وہ پراپرٹی ٹیکس جمع کریں. اس کے بعد آپ کو بچوں میں پاپولیشن کنٹرول کرنا ہے. اگر ہم یہاں پہ 55 لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہیں تو کیا 55 لاکھ اور ہر 55 بچے پہ ایک ٹیچر اگر ہو تو کیا ہم 1 لاکھ ٹیچر ہر سال افورڈ کر سکتے ہیں؟ ہم نے یہاں پہ پاپولیشن پلاننگ بھی نہیں کی ہوئی ہے. ہم نے تو پاکستان میں یہ گورننس جو ہے, اور میں کسی بھی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا, ماشاء اللہ کا بھی اس کو شامل کر لیجئے کہ کوئی حکومت جو ہے وہ افیکٹو نہیں رہی ہے. پاکستان نے ہر قسم کی حکومت دیکھی ہے, صرف بہتری نہیں دیکھی. وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہمیں سر, اس کی وجہ آپ کے خیال میں کیا ہے کہ یہ مطلب کہ اگر انڈیا کو دیکھ لیں, بنگلہ دیش کو دیکھ لیں, وہاں تبدیلی لائے ہیں وہ اپنی اکانومی کے حوالے سے, بہت بہتری بھی لائے ہیں, شاید نہ بھی اتنی لائے ہوں, بٹ ہم تو بالکل ہی جیسے آپ کہتے ہیں وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو چینج اینی تھنگ اوور دا پاسٹ 15-20 ایئرس. میڈم ہمارے یہاں یہ ہے کہ جو میں کہتا ہوں کہ اشرافیہ اس معاشرے کو اس طرح کنٹرول کرا ہوا ہے, اس معیشت کو اس طرح کنٹرول کیا ہے کہ کوئی انسان اپنی اجارہ داری چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, کوئی انسان اپنا مفاد چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جو ہمارا گورننگ کولیشن ہے یا رولنگ کولیشن ہے, میں سیاسی جماعتوں کی کولیشن کی بات نہیں کر رہا ہوں, جو ہمارا اشرافیہ کا کولیشن ہے اس کو گروتھ نہیں چاہیے. اشرافیہ کے لوگ تو آلریڈی بڑے امیر ہوتے ہیں, ان کے پاس پلاٹس ہوتے ہیں, گاڑیاں ہوتی ہیں, ان کو اتنی ضرورت نہیں ہوتی گروتھ کی. اپنی سیاست سر تو کیا انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں اشرافیہ نہیں ہے؟ بالکل ہے, لیکن گورننگ کولیشن ڈفرینٹ ہے. ہندوستان کے اندر اگر آپ دیکھیں میڈم تو وہ ہندو ایکسٹریمسٹ جو ہیں, رائٹ ونگ ہندوتوا کے جو لوگ ہیں, ان کا کولیشن بنا ہے اب بزنس گجراتی مراٹھی ہندو بزنسز سے, جو اڈوانیز اینڈ امبانیز اینڈ آل دیٹ, اور یہ کولیشن گورن کر رہا ہے, اور ان کو گروتھ چاہیے.
یہاں پر جیسے کہ ہندوستان میں 1990 سے پہلے ایک سوشلسٹ لائسنس راج چلتا تھا جس میں جو آلریڈی امیر لوگ تھے وہ امیر ہوتے جا رہے تھے کیونکہ اور لوگوں کو لائسنسز نہیں ملتے تھے. بنگلہ دیش کے اندر صرف 2 چیزیں ہم سے مختلف کی گئی ہیں حسینہ واجد صاحبہ نے. ذرا بھی وہ جمہوری نہیں ہے, بہت زیادہ آٹوکریٹک ہیں, کرپشن ادھر بھرا ہوا ہے, لیکن وہاں پہ 2 یہ چیزیں ہوئی ہیں کہ ایک انہوں نے پاپولیشن کنٹرول کی ہے اور دوسرا انہوں نے خواتین کو تعلیم دی ہے. جب انہوں نے اپنی خواتین کو تعلیم دی اور ان کو گھر سے باہر کام کرنے کی اجازت دی تو آج جو بنگلہ دیش کا جو ایکسپورٹ ہے وہ ان کی عورتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے جو کہ فیکٹریوں میں جا کے پتلونے اور شرٹ وغیرہ سی رہی ہیں. ہم نے جو ہے ہماری بہنوں کو 50% پاپولیشن کو ایک طرف پیچھے رکھا ہوا ہے, اس کے علاوہ غریب لوگوں کو پھر پیچھے رکھا ہوا ہے, اور جو اپنے مفاد نہ چھوڑنے کی وجہ سے ہم کسی سے برے نہیں ہیں, کسی سے کم نہیں ہے, کسی سے کم ہوشیار نہیں ہے, لیکن ایک گورننگ کولیشن ایسا ہو گیا ہے کہ کوئی چیز آگے نہیں کرتا. اگر آپ ایک ایگزامپل دیں کہ جب بھی کوئی بات کرتا ہے پرائیویٹائزیشن کی تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, نہیں نہیں چوری ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, حکومت کی نوکریاں. اب آپ دیکھیں کہ 90 ارب روپیہ پی آئی اے اس سال نقصان کرے گا. ان پیسوں میں آپ 4 آغا خان یونیورسٹیز بنا سکتے ہیں پورے پاکستان کے 4 مختلف شہروں کے اندر. 4 پرائیویٹ ایئر لائنیں ہیں جو کہ پی آئی اے جتنی ہیں اچھی سروس دیتی ہیں, شاید اس سے اچھی. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ایک پی آئی اے کی ایئر لائن رکھیں اور 100 ارب روپے کا نقصان کریں. جو 10,000 لوگ 12,000 لوگ اس کے پرماننٹ امپلائیز ہیں, ان کی تو 15 ارب روپے تنخواہ ہے. آپ ان کو تنخواہ بھی دے دیں اگر گھر بٹھا کے, جو ہم اسٹیل مل میں دیتے ہیں, پھر بھی ہمارے لیے اچھا ہے. لیکن اگر آپ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کی بات کریں گے تو آپ کے اوپر چوری کا الزام آئے گا, آپ کی جو سیاسی پارٹیاں حکومت میں نہیں ہوں گی وہ اس کی مخالفت کرے گی. عجیب سی بات ہو جاتی ہے. تو کوئی اس ملک میں کوئی ایک چیز نہیں ہو سکتی ہے. جب آپ کی حکومت جو ہے وہ کمپلیٹلی انفیکٹو ہو تو پھر آپ پیچھے ہی جائیں گے, تو جا رہے ہیں پیچھے ہر ملک سے. بہن آپ دیکھیے کہ ہم ویتنام کے جتنا ایکسپورٹ کرتے تھے 1992 میں, آج ویتنام کا 300 بلین کا ایکسپورٹ ہے اور آپ کا 30 بلین کا بھی نہیں ہوگا اس سال. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. وی ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.